कलदम अवामी एक्शन कमेटी के साथ तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। सबसे बड़ी जो गलती होती है वो ये होती है जब आप किसी को मुसल्लत करते हैं। उनका एक मुतालबा ये भी है कि इंतखाबात में जो आपने पाकिस्तान के साथ इल्हाक की बात करनी होती है वो निकाल दें। चीफ सेक्रेटरी साहब गए और उन्होंने जाके वज़रा को एक तरफ रखा, उन्होंने माहिदा कर दिया उस वक्त चीफ सेक्रेटरी ने 3 रुपये बिजली, 2000 रुपये आटा मन। तो उसका नतीजा ये निकला कि उनको एक सक्सेस स्टोरी मिली। तो जब इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे, अदालत में भी नहीं जाएंगे, दीगर सियासी क़ुव्वतों के साथ भी नहीं बैठेंगे और डंडे के ज़ोर पर जो है वो कहते हैं बस हमने जो कह दिया ये पत्थर पे लकीर है, ये मिट। जब रियासत नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं होगा। तो आपने कभी सोचा है कि इसके खदोखाल क्या होंगे? अगर कोई खदोखाल है तो हमारे सामने रखे ताकि उस पर हम डिबेट कर लेते हैं। बैरूनी एजेंडा कितना आपको लगता है ये अवामी एक्शन कमेटी के पीछे? हम सब अपने आर्मी के कैंप्स में जाते थे और कहते थे हमारे लायक कोई खिदमत हो तो आप हमें बताएं। इससे बड़ी क्या कोई पाकिस्तान के साथ वफादारी का सबूत देगा? जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ एक्सक्लूसिव में आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू लेके आए हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, सीनियर सियासतदान हैं और सरदार अब्दुल क़य्यूम के साथ इन्होंने सियासत की, सीखा उनसे। और जो कश्मीर की आजकल सूरत हाल है और जॉइंट एक्शन कमेटी जो कुछ हो रही है, इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। और मैं शाह गुलाम कादर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपने हमें वक्त दिया। सर क्या हो रहा है, क्या बन रहा है? अजीबो गरीब सी खबरें आ रही, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सारी उम्र हम ये नारा लगाते रहे हैं, कश्मीरी ये नारा लगाते रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है? नहीं, आज भी आज़ाद कश्मीर के 99% लोग कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पे बिलीव करते हैं। हमारे 13 हल्का जो है इंतखाबी हल्के वो LOC पे हैं। हम तो हर वक्त हिंदुस्तान के फ़ौज के ख़तरे में मौजूद हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। पिछले दफ़ा जो मार्का हक हुआ, आप यकीन जानें कि अमीर मुकाम साहब वफाकी वज़ीर उस दिन वो मेरे हल्के में थे। तो रात को एक इतला आई कि जी 24 से 36 घंटे में हिंदुस्तान हमला करने वाला। तो उसके बावजूद भी हज़ारों लोगों की रैली हमने की और जलसा किया, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ यकजहती का इजहार किया, पाकिस्तान की रियासत के साथ यकजहती का इजहार। इसलिए हमारे पास चॉइस कोई नहीं है। अगर चॉइस कोई और हो तो फिर आदमी कोई डिबेट करे, चॉइस कोई नहीं है। लेकिन एक ऐसी मेंटालिटी को पैदा कर दिया गया, परवान चढ़ाया गया, जिसमें जो हुकूक से शुरू होके जो हुकूक के नाम पे शुरू हुआ और हुकूक के नाम से चलते 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 हमारे आइन पे हमलावर हो गए। अब ये एक जो तसलसल है, इस तसलसल को समझने की ज़रूरत है कि ये है क्या। ये ऐसा है कि 2021 में मैं बार बार कहता हूँ तो मेरे बाज़ लोग आज भी आप देखें, कलदम अवामी एक्शन कमेटी के साथ तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग के कारकुन ना होने के बराबर, पीपल्स पार्टी वाले के कारकुन ना होने के बराबर, लेकिन एक्शन कमेटी तहरीक इंसाफ के कारकुन होना है। सबसे बड़ी जो गलती होती है वो ये होती है जब आप किसी को मुसल्लत करते हैं। रियासत के अंदर वहाँ जमातें थीं, बड़ी जमातें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, और जो रियासती जमातें थीं वो उसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी, JKPP भी, जमात इस्लामी, इस तरह की जमातें थीं। आपने सडनली 2021 में देखा कि 2021 के फरवरी तक PTI के पास कैंडिडेट ही नहीं थे, और जुलाई में इलेक्शन होता है तो वो 36 सीटों के साथ बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है, हुकूमत का में शामिल हो जाती है। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि 2 साल उनकी हुकूमत रही, 2 साल में उनके 2 वज़ीर आज़म बने। एक पॉलिटिकल पार्टी कभी ऐसा नहीं करती, ऐसे डिसीजंस कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं करती। क़य्यूम नियाज़ी साहब को उन्होंने वज़ीर आज़म बनाया, 9-10 महीने के बाद उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आया और उसमें लिखा गया, वो डॉक्यूमेंट है असेंबली के रिकॉर्ड पे, कि ये शख्स नाअहल है, ये शख्स करप्ट है, ये इस शख्सियत को तहरीक आज़ादी कश्मीर से दिलचस्पी नहीं है,
یہ تحریک انصاف والے لکھ رہے ہیں، میں مسلم لیگی جو ہے وہ نہیں لکھ رہا ہوں، پیپلز پارٹی والے نہیں لکھ رہے، یہ وہ لکھ رہے ہیں، اسی لیے ہم ان کے خلاف عدم اعتماد پیش کرتے ہیں۔ آج وہ تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر ہیں، آپ دیکھیں تضادات سے مجموعی ایک، لیکن بات کہیں اور نہ چلی جائے، اس کے بعد تنویر الیاس صاحب آتے ہیں، تنویر الیاس صاحب 1 سال رہتے ہیں، یہ 2 سال کے دور میں کوئی کام نہیں ہوتا، اور 2 سال کے بعد چودھری انوار الحق صاحب جو پی ٹی آئی کے اسپیکر تھے، وہ اپنا دھڑا بنا کر وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اور ہمارے جو ایم ایل ایز تھے انہوں نے کہا کہ جب یہ پی ٹی آئی سے الگ ہیں تو ہم نے ہمارے 4 وزیر چلے گئے، 10 وزیر پیپلز پارٹی کے ہو گئے، تو اپوزیشن ختم ہو گئی۔ جب اپوزیشن ختم ہو گئی تو میں جتنا مرضی چیختا رہا کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، تو لوگ کہتے تھے ایک طرف ان کے وزیر ہیں اور ایک طرف یہ باتیں کر رہے ہیں، تو وزیروں کو بتائیں۔ ٹھیک، تو لوگ اس بات کو اب دو رنگی تو تسلیم نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کل جو رانا ثناء اللہ نے بات کی ہے وہ تو بہت عجیب سی بات ہے، وہ ہم نے کبھی سنی نہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ پارلیمنٹ میں فرمایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب ان سے کہا، ان کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ انتخابات میں جو آپ نے پاکستان کے ساتھ الحاق کی بات کرنی ہوتی ہے وہ نکال دیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ آپ اس پہ ریفرینڈم کرا لیں، وہ ریفرینڈم پہ انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے پی سی کروا لیں تو وہ سیاسی جماعتوں کو مانتے نہیں میں ہیں۔ اسی پہ آ رہا تھا جی، اسی دوران، چونکہ اس سارے فنومینا کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑا۔ ٹھیک، اسی دوران 2023 میں پنجاب میں آٹے کی فصل ٹھیک نہیں ہوئی، پنجاب میں 6,000 روپے من آٹا بکتا تھا، 6,500 روپے۔ ہمارا سارا دار و مدار آزاد کشمیر کا گندم کا پنجاب کے سپلائی سے۔ ٹھیک، حکومت آزاد کشمیر ان دنوں میں بیچتی تھی 3150 روپے من آٹا پہنچا کے جو ڈپوز میں۔ ہوا یہ کہ یہ سب سے بڑا ایک ایسا کاروبار بن گیا کہ جہاں پہ 4 ٹرک جانے تھے وہاں 2 ٹرک جانے لگے، اور 2 ٹرک ادھر ہی بکنے لگے، اس لیے کہ پروفیٹیبل ہی اتنا تھا، شاید منشیات سے بھی زیادہ پروفیٹیبل بزنس تھا۔ میں نے اسمبلی میں اس پہ شور اٹھایا، ابھی جب وہ اس کو تھوڑا سا قابو پانے لگے تو پھر کیا ہوا، پھر ہمارے بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز آ گئی۔ تو آزاد کشمیر، یہ بات میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی اٹھائی کہ آزاد کشمیر میں بجلی جو ہے وہ لوکل جنریشن ہے، چاہے منگلا ڈیم ہو، چاہے پترین ہو، چاہے گلپور اپنا نیلم جل ہو، ان دنوں نیلم جل چل رہا تھا، تو یہاں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز نہیں لگنے چاہیے۔ وہ لگائے تو لوگ، جس کے 2,000 روپیہ بل آتا تھا اس کو 10,000 روپیہ آ گیا، جس کو 10,000 آتا تھا اس کو 50,000 آ گیا۔ پھر یہ جو تاجر کمیٹی تھی، یہ تاجروں کی انجمن، انہوں نے اس پہ دھرنا دینا شروع کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے اوپر جناب معاہدہ ہو گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق صاحب نے اس وقت یہ کیا کہ وزراء کی کمیٹی بنا دی۔ میرے حساب سے وہ وزراء کی کمیٹی کے لیول کی بات ہی نہیں تھی، وہ بات تھی لوکل ڈپٹی کمشنر یا میکسیمم کمشنر کی۔ لیکن اس کے بعد انہوں کے ساتھ جب طے ہو گیا کہ 12 روپے یونٹ بجلی ہوگی اور 25 روپے کمرشل ہوگا، اور آٹے کی قیمت جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے بات کر کے کریں گے، طے ہو گیا۔ پھر اسلام آباد، پھر چیف سیکرٹری صاحب گئے اور انہوں نے جا کے وزراء کو ایک طرف رکھا، انہوں نے معاہدہ کر دیا اس وقت چیف سیکرٹری نے، 3 روپے بجلی، 2,000 روپے آٹا من۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو ایک سکسیس سٹوری مل گئی۔ سکسیس کا نعم البدل کوئی نہیں ہوتا۔ ٹھیک، تو لوگوں نے کہا یار یہ تو اچھے لوگ ہیں، جو ہمیں آٹا بھی 2,000 روپے میں دے رہے ہیں، بجلی بھی 3 روپے یونٹ دے رہے ہیں۔ آج اس کے اسی سال آپ سن کے حیران، 18,000 ایئر کنڈیشنرز جو ہیں وہ بکے ہیں صرف میرپور میں، بجلی اتنی کم ریٹ پہ تھی۔ تو اس کا وہ ایک سکسیس سٹوری ہوئی۔ پھر اسی دوران ایک پیکا ایکٹ کے تحت قانون سازی ہے، آرڈیننس آیا۔ میں نے کہا یار یہ آرڈیننس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ اس کو آپ نہ کریں، نہیں مانا۔ وہ جلوس نکال کے آئے تو انہوں نے مان لیا۔
پھر تیسری دفعہ آئے پہلے، پھر تیسری دفعہ آئے کہ ہمارے مطالبات یہ بہت سارے مطالبات جو 38 نکات جی ہیں، جی یہ اس تصادم سے پہلے بھی ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا، وہ ایکشن کمیٹی کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں ہوا۔ لیکن جب اس کے بعد شہادتیں ہو گئیں تو پھر ایکشن کمیٹی پھر بیٹھی اور پھر معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے کے 35 نکات پہ عمل ہو چکا ہے۔ پچھلے دنوں اس 9 تاریخ سے کہ جو انہوں نے کہا تھا 30 تاریخ کو مظفر آباد میں میٹنگ ہوتی ہے ایکشن کمیٹی کے ساتھ، میں بھی اس میں شامل تھا، تو انہوں نے کہا جی ہمارے تو کسی بات پہ عمل ہی نہیں ہوا۔ تو چیف سیکرٹری سے پوچھا گیا بھائی وہ جو عمل، اب انہوں نے ایک ایک نقطے پہ بات کی کہ جی یہ بات ہے، میں مثال کے طور پر کہتا ہوں، انہوں نے کہا 177 FIRs درج ہوئی تھی، وہ سب وڈرا ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا۔ ٹھیک۔ انہوں نے کہا نہیں جی اس سے زیادہ ہیں۔ تو چیف سیکرٹری نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں وہ کون سی ہیں جو آپ کی نظر میں ہیں تو ہم اس کو بھی جائزہ لیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو آپ بتائیں گے، ہمیں کیا پتا۔ اب یہ بات ہے کہ مجھے نا آپ کی بات سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ جیسے آپ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے انیشل مطالبات بھی غلط تھے، اور ریاست نے جب یا حکومت نے جب اسے تسلیم کرنا شروع کیا ان کو ہلا شیری ملی اور پھر یہ اس نہج تک پہنچ گئے۔ نہیں، میں عوامی مطالبات کی مخالفت میں نہیں کر سکتا، ٹھیک۔ اس لیے کہ اگر آٹا سستا ملتا ہے اور گورنمنٹ دیتی ہے، اس کے پاس پیسے ہیں تو میں تو اس کا حامی ہوں گا نا۔ ٹھیک۔ میں تو بجلی سستے ملتی ہے تو میں تو اس کا حامی ہوں گا۔ ٹھیک۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رویوں کا فرق دیکھ لیں، کہ رویہ یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ 38 نکات میں سے 35 کی بات ہو گئی تو انہوں نے کہا جی کہ جی آخری نقطہ ہے یہ نقطہ مہاجرین کی سیٹوں کا، اس میں 3 تجاویز آئیں جو ہماری طرف سے کی۔ نمبر 1 کہ آپ ایک اسٹیک ہولڈر ہو سکتے ہیں، مسلم لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، باقی سیاسی جماعتیں آل پارٹیز کانفرنس کرتے ہیں، آپ بھی شریک ہو جائیں، چلیں وہاں بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تو اس میں تو نہیں آئیں گے۔ دوسرا یہ ہوا کہ جی آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ ہے، آئیے وہاں ریفرنس بھیجتے ہیں، آپ اپنے وکلا پیش کریں، ہم اپنے وکلا پیش کرتے ہیں، وہاں ڈیبیٹ ہو جائے، دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسرا ہم نے کہا کہ آپ ایسا کر لیں، اس کو آپ مؤخر کر دیں اور 1 ہفتے کے لیے مؤخر کریں تاکہ ہم اس کے اوپر کوئی جائزہ لیں، اپنی لیڈرشپ سے بات کریں، پیپلز پارٹی اپنی لیڈرشپ سے بات کریں، ہم اپنی کریں، آل پارٹیز کانفرنس بھی ہم کر لیں، لوگوں سے مشاورت کریں، دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی امیکیبل حل نکل بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ 7 تاریخ تک کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو ہم تو آ رہے ہیں۔ ان کی جو ہٹ دھرمی تھی، اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ ساری سچویشن پیدا ہوئی۔ آج بھی میں نے وہاں پہ ایک اور بات کہی کہ آپ ایسا کریں، بلکہ ہم سب نے کہی کہ آپ ایسا کریں، پھر آپ انتخابات میں آ جائیں، آپ آ جائیں، پارٹی رجسٹر کرنی ہے تو رجسٹر کرا لیں، آپ عوام کے پاس چلے جائیں۔ تو ایک صاحب نے کہا جی بات یہ ہے کہ جی آپ تو 12 سیٹوں سے شروع کریں گے، تو ہم نے ان کو پیغام دیا کہ 12 سیٹوں کو تو ایک طرف رکھتے ہیں، 33 میں سے 20 آپ لے لیں، 18 آپ لے لیں، تب بھی میجورٹی آف دی پوائنٹ آف ویو جو ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کا سامنے آ جائے گا، آپ اس پہ الیکشن لڑ لیں۔ وہ کہنا نہیں جی یہ بھی ہم نہیں کریں گے۔ تو جب الیکشن بھی نہیں لڑیں گے، عدالت میں بھی نہیں جائیں گے، دیگر سیاسی قوتوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھیں گے، اور ڈنڈے کے زور پر جو ہے وہ کہتے ہیں بس ہم نے جو کہہ دیا یہ پتھر پہ لکیر ہے، یہ مٹ نہیں سکتی۔ اچھا CMH کے سامنے جو CMH پہ انہوں نے حملہ کیا، 4 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے، اس کے بعد سے صورتحال، اور پھر جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ نہ صرف انہیں شہید کیا گیا، ان کی لاشوں کی بے حرمتی بھی کی گئی، پھر اس کے بعد صورتحال اور خراب ہو گئی ہے، ابھی بھی کچھ مسلح جتھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کرنٹلی سچویشن کیا ہے؟ جی وہ آج کی صورتحال یہ ہے، کل رات کو دیکھیں گورنمنٹ نے، انتظامیہ نے اچھا کیا، کل ریڈیال سے جو جلوس نکلے ان کو کسی نے نہیں روکا، جو جتھے نکلے ان کو کسی نے نہیں روکا، کوئی رٹے سے کوئی گئے نہیں روکا، تتا پانی سے کوئی نکلے نہیں روکا، یہ سارے باغ سے جدھر جدھر سے لوگ آئے ان کو راولا کوٹ جانے دیا، لیکن راولا کوٹ کے حدود میں داخل نہیں ہوئے، ان کے آس پاس ان کو کہا کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں۔
اور اس سے یہ ہوا کہ کوئی خون خرابہ نہیں ہوا. لیکن ہوا کیا جو راولہ کوٹ کے سی ایم ایچ میں ہوا کہ سی ایم ایچ پہ وہ قبضہ کرنا چاہتے تھے اور قبضہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے, اور ان پولیس کے جو زخمی تھے ان کے اوپر تشدد کیا, اور ایک کو اتنا تشدد کیا زخمی کو کہ وہ باہر آ کے وہ مر گیا وہاں. تو اس تشدد کا تو کوئی جب آپ تشدد کریں گے تو اس کا جواب پھر تشدد سے آئے گا. ظاہر ہے ریاست نے اپنی ریٹ منوانی ہے. نہیں, ریاست کو چھوڑ دے, کہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ ایک فورس کے جوان کو آپ, نہتے جوان کو آپ مار دیں گے اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اس کے ساتھی جو ہے وہ آپ کو پیار سے دیکھیں گے. ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے, دنیا میں نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو یہی اس کا ریئیکشن آیا. لیکن آج جو ہے, جو کل سے کسی کو نہیں مارا گیا, کچھ نہیں, لیکن آج صبح یہ ہوا کہ عمر نذیر کشمیری صاحب کو ڈھونڈتے ہوئے پولیس اور رینجرز والے کہیں جا رہے تھے, ان کو چھاپا مارنے کے لیے, گرفتار کرنے کے لیے. تو راستہ میں پتھر ڈال کر کچھ نوجوان 10-12 وہاں اکٹھے تھے, انہوں نے پتھر ڈال کے فائرنگ شروع کر دی. میں نے ڈپٹی کمشنر سے چیک کیا, ایس پی سے, تو انہوں نے پھر ریٹیلیٹری فائر کیا. تو لیکن ان کے تو پاؤں میں زخم, انہوں نے نیچے اوپر نہیں مارا, لیکن کسی نے چھت سے کوئی گولی چلا رہا تھا. پھر انہوں نے جب رسپونڈ کیا تو وہ زخمی ہو گیا, اور وہ ان کو سی ایم ایچ میں نہیں لے آئے. زخمیوں کو سی ایم ایچ میں لے آتے تو چلو پتہ لگ جاتا کہ ان کا علاج بھی ہو جاتا. تو یہ صورتحال, ورنہ ابھی راولہ کوٹ پیسفل ہے. ٹھیک. اور کسی جگہ آزاد کشمیر میں تشدد اس وقت کوئی. اچھا, شاہ غلام قادر صاحب, مانے نہ مانے ایک پرابلم تو بن گیا ہے, نہیں اس سے آنکھیں نہیں چرا سکتے. اب اس کے سلوشن کی طرف سوچنا چاہیے. کیا کیا حل ہیں ہمارے پاس؟ اور ایکشن حل نہیں ہوتا, ایکشن وقتی حل ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ کیا سلوشن؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر بہت ایک حساس خطہ ہے. آزاد کشمیر کو استعمال کر کے آپ وہاں تشدد کا رواج دیں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا. تشدد کا جواب جو ہے تشدد سے ہی ملے گا. ہم نے تو مذاکرات کی تمام کوششیں کر لیں, بلکہ ایک سب میں آپ کو یہاں پہ مجھے یہ بات یاد آ گئی, آپ کے گوش گزار کر دوں کہ میں نے ان سے کہا کہ اچھا مہاجرین کی سیٹیں ہم ختم کر دیتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں تو ختم کر دیتے ہیں. حالانکہ حکومت پاکستان کا پہلے دن سے موقف جب اقوام متحدہ میں ہندوستان گیا, اس کے مقابلے میں یہ تھا کہ مہاراجہ ہندوستان کے ساتھ ایکسیشن کر نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ سری نگر سے بھاگ رہا تھا. تو بھاگتا ہوا حکمران اگر دستخط کسی چیز پہ کرے اس کو تسلیم نہیں کرتا. ٹھیک. اس کے مقابلے میں ایک انقلابی حکومت جنجال ہل تھا ان دنوں, آزاد کشمیر میں قائم کر دی گئی ہے, تو اس کو اختیار, یہ حکومت پاکستان کا موقف تھا, جس کی بنیاد پہ پاکستان کو اس ٹیریٹری کا انتظام سنبھالنے کی اجازت ملی. میں نے کہا کہ ہم اس کے ساری چیزوں کے باوجود اس کو کہتے ہیں آزاد حکومت ریاست ہے جموں کشمیر. اس میں مہاجرین کو شامل رکھا گیا تاکہ ریاست کا ایک ڈھانچہ ہو. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ بتا دیں, مہاجرین کو ہم نکال دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد حکومت آزاد کشمیر ہو جائے گی. تو حکومت آزاد کشمیر کا خد و خال کیا ہوگا؟ کیا اس میں صدر صاحب ہوں گے؟ جب ریاست نہیں ہوگی تو صدر بھی نہیں ہوگا, جب ریاست نہیں ہوگی تو سپریم کورٹ بھی نہیں ہوگا. تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ اگر کوئی خد و خال ہے تو ہمارے سامنے رکھے تاکہ اس پہ ہم ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. تو ان کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں. لیکن انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیمپین تو بڑی منظم چلائی ہے. دیکھیے پاکستان کے اندر یا آزاد کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے, آپ نے دیکھا لندن میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں وہاں کس طرح کے نعرے لگ رہے ہیں, یورپ کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں اور کس کے ایما پر یہ سب کچھ کریں؟ دیکھیں نا, کچھ تو حقیقت حال سے واقف ہی نہیں ہے. جذباتیت سے جو ہے, کوٹلی میں ایک نوجوان صرف اس بنیاد پہ ہوا کہ اس کو پولیس نے جا کے کہا کہ یار آپ ٹائر جلا رہے ہیں, بس آپ نے جلا لیا, اب آپ چلے گئے. انہوں نے بات سننے کی بجائے اور ٹائر لا کے اور جلائے, اور جب وہاں سے پولیس اور رینجرز کی وہ جو پیٹرولنگ ہو رہی تھی تو ان کے اوپر ٹائر پھینکنے کی انہوں نے کوشش کی ان کی گاڑیوں کے سامنے. تو پھر کیا ہونا تھا؟ ریٹیلیٹ کرنا تھا. تو ایک ہی حل ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی وہ سمپلی یہ کہے کہ ہم تشدد
کے مخالف ہیں. ہم اسلحہ جن کے پاس ہے وہ یہاں سے نکل جائیں اور پرامن طور پر ہم بات کرنے کو تیار ہیں اور اپنے گھروں کو ہم جا رہے ہیں اور تب تو کوئی بات بن سکتی. لیکن یہ تو حل نہیں ہے نا، کیونکہ یہ تو آپ کی وش ہے نا کہ وہ نہیں، اس طرح کریں، لیکن وہ اس طرح کر نہیں رہے. نہیں وہ کریں. میں یہ کہتا ہوں جہاں ذمہ داری میری آپ کی ہے اسی طرح ان کی بھی ذمہ داری ہے نا انسانوں کی جان بچانے کی. انسان بچیں گے تو یہ مسائل کا حل نکلے گا نا. میں آج دیکھ رہا تھا ہندوستان کے ایک جو ہے پروگرام، اس میں کشمیری کو انہوں نے کشمیری زبان میں وہ سجدے کر رہا تھا، پاکستان کو برباد کر دو اور یہ کر دو وہ کر دو. انڈین میڈیا چلا رہا تھا. کیوں؟ ان کو کیا ہمدردی ہے ہمارے لوگوں سے؟ اور دیکھیں انہوں نے جو شرط رکھی جب مذاکرات ہوئے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جو علاقے پاکستان کی شرط ہے وہ ہم نے ایک نظریاتی خطہ ہے نا. جی جی بالکل. مسئلہ کشمیر اس لیے ہے کہ مہاراجہ کے اس فیصلے کو مسلمانان کشمیر نے تسلیم کرنے سے انکار کیا. اگر مہاراجہ کشمیر کے فیصلے کو مسلمان مان جاتے تو مسئلہ کیا تھا؟ پھر تو ہندوستان کا حصہ تھا. ٹھیک. لیکن مسلمانوں نے نہیں مانا تو اس لیے ایک نظریاتی خطہ ہے. اور ہم نے ساری جدوجہد جو کی ہے، ہماری نسلوں نے جدوجہد کی ہے، وہ کی ہے پاکستان سے الحاق کے لیے. ٹھیک. اور وہ الحاق کی بنیاد کیا ہے؟ وہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ آج اگر کوئی اٹھ کے یہ کہے کہ آپ وہ شرط اور وہ شک ختم کر دیں، اس کی جگہ لکھیں کہ ریاست کے ساتھ الحاق اور ریاست کے وفادار رہوں گا، تو ہم کب کہتے ہیں کہ ریاست سے وفادار نہ ہوں؟ لیکن ہم اپنی نظریاتی ایفیلیشن جو ہے پاکستان کے ساتھ علاقی. اچھا، جو ان کے نعرے ہیں اس کے پیچھے، اور آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ انڈین کی چینلز کی تو چاندی ہوئی بھی ہے، وہ ساری فیک خبریں چلا رہے ہیں اور چیزوں کو ایگزیجریٹ کر کے بتا رہے ہیں. بیرونی ایجنڈا کتنا آپ کو لگتا ہے یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے پیچھے؟ دیکھیں نا، اگر بیرونی ایجنڈا نہ ہو، کہیں نہ کہیں تو اسٹرنگس پل ہو رہی ہیں نا. ورنہ مجھے یہ بتا دیں کہ میرے پاس تو اگر سگنل بند ہو جائے تو میرے پاس تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ میں پروگرام کر سکوں، اور آپ کے پاس بھی نہیں ہے انٹرنیٹ کے. لیکن راولہ کوٹ اور سارے ایریے میں انٹرنیٹ بند کیا گیا تھا تاکہ شر پسندی نہ ہو. لیکن ان کے پروگرامات کیسے چل رہے ہیں، ان کی تقاریر کیسے دنیا کو انٹرنیٹ پہ مختلف سورسوں سے چل رہی ہیں، وہ کون لوگ ہیں، وہ فیسیلیٹیٹر کہاں سے ہیں؟ آخر اسٹار لنک سے تو وہ جا کے جوڑ کے انہوں نے کیا ہے. آخر کوئی نہ کوئی تو طریقہ انہوں نے، وہ آپ اور میں تو نہیں کر سکتے، تو کہیں نہ کہیں سے فیسیلیٹیشن تو ہے. لیکن ان ساری باتوں کو اگر ہم یہ ایک طرف بھی کر دیں کہ چلیں جی ان کو ہم بھول جاتے ہیں، ہم سب کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، تو لیکن مذاکرات کے لیے وہ کنڈیوسیو ایٹماسفیئر تو تیار کرے نا. ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے تیار. وہ اس کے لیے تیار. اچھا مجھے یہ بتائیے، 6-7 مہینے پہلے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو تبدیل کیا گیا اور انوار الحق صاحب تھے، ان کی جگہ فیصل راٹھور تھا. یہ فیصلہ کتنا سود مند ثابت ہوا؟ اس فیصلے سے کوئی فرق پڑا یا نہ پڑا؟ آج انوار الحق صاحب ہوتے تب بھی یہی صورتحال ہوتی، یا صورتحال بتدریج دگرگوں ہوتی گئی؟ نہیں دیکھیں، ایک تو یہ ٹرائی کیا گیا کہ انوار الحق صاحب کی کوئی جماعت نہیں رہی تھی، اس لیے کہ ان کو پی ٹی آئی تو اون نہیں کر رہی تھی. ورنہ پی ٹی آئی کے کارکن ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، اگر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تو تب بھی مسئلہ حل تھا، لیکن ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. تو ہمارے پاس سے اتنی تعداد نہیں تھی کہ ہم مسلم لیگ کی حکومت بناتے. اور میں جو انوار الحق صاحب کے ساتھ فارورڈ بلاک کے ساتھی تھے، ان کو لے کر حکومت بنانے کے اس فلسفے کے ہی میں خلاف تھا. یہ کام پیپلز پارٹی نے کر لیا. ہم نے بھی یہ کہا کہ چلیں پیپلز پارٹی والے حکومت بنائیں. یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ہمارا ہمیں بہت شدید اعتراضات ہیں ان کے ورکنگ پہ، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، چلیں اس کے کارکن ہیں. لیکن جو پولیٹیکل پارٹی کے حیثیت سے انہوں نے کام کرنا تھا وہ انہوں نے کیا، ہمیں تکلیف بھی پہنچائی، سارا کچھ کیا، لیکن ایک پولیٹیکل ایلیمنٹ آج ان کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ ایک بڑی، اس کو ابھی تھوڑا سا اور ٹائم لگے گا. یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جب تک اسٹرانگ نہیں ہوں گی
یہ اس قسم کے گروپس جو ہے بنتے رہیں گے۔ اچھا، انتخابات، کچھ لوگ کہتے ہیں جوائنٹ ایکشن عوامی ایکشن کمیٹی کا بنیادی مقصد انتخابات کو سبوتاش کرنا تھا، اور انہوں نے سچویشن بھی کریٹ کر دی ہے۔ اب نامینیشن جمع کرنے کا ٹائم تھا، لوگوں کو حلقوں میں جانا تھا، اس وقت کچھ اور ہی ہو رہا ہے۔ انتخابات وقت پر ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں، ہمارے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے۔ انتخابات ہونے، ہر حال میں ہونے، ہمارے پاس آئین میں تو کوئی گنجائش نہیں، اور ہندوستان کی تو خواہش ہوگی کہ آزاد کشمیر میں انتخابات نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ماشاء اللہ لگتے رہے، لیکن آزاد کشمیر میں انتخابات ہوتے رہے۔ 85 سے لے کے آج تک کبھی انتخابات میں کوئی خلل نہیں پڑا، تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی ہندوستان کو۔ تو تکلیف یہی ہے کہ آزاد کشمیر میں دیکھیں نا، اب گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے، ہندوستان چیخا۔ ہندوستان جو اپنے آپ کو لارجسٹ ڈیموکریسی ان دی ورلڈ کہتا ہے، وہ کشمیر میں ڈیموکریسی کے خلاف ہے، تو وہ تو چاہے گا کہ انتخابات نہ ہو۔ ہمارے پاس تو کوئی اب ہمارے کچھ لوگ ہیں بیچ میں جن کو انتخابی فیلڈ میں کہیں جگہ نہیں ملتی، وہ آج کل اس چکر میں لگے رہتے ہیں کہ جی کوئی ایمرجنسی لگا دو تاکہ ہمیں کہیں گنجائش۔ سنا ہے مجھے مصدقہ اطلاعات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی بھی چاہ رہی ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کو 6 مہینے ایکسٹینڈ کر دیا جائے۔ وہ اختیار نہیں ہے، اچھا، وہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک۔ انہوں نے 3 اگست کو اختیار ختم ہو جائے گا ان کا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ نون لیگ کی توقع ہے وہاں پہ کہ نون لیگ کی حکومت آئے گی اگر انتخابات فیئر ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس پلان کیا ہے، سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں نا، ہماری تو پہلی ترجیح یہ ہے کہ انتخابات پرامن ہو، کریڈیبل ہو، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ کسی کو زبردستی جتایا گیا اور کسی کو زبردستی ہرایا گیا۔ یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے، ہماری کریڈیبلٹی کا سوال یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تو کوئی لمبا چوڑا منشور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کے ایشوز کیا ہے؟ آزاد کشمیر میں ایشوز یہ ہیں کہ بے روزگاری سب سے بڑا ایشو ہے، حالانکہ اس ریجن کے آبادی کے تناسب میں سب سے زیادہ ملازمین آزاد کشمیر کے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے اس لیے کہ ہمارے پاس سرکاری ملازمتوں کے علاوہ کوئی اور چوائس ہی نہیں ہے، ٹھیک، تو کریں کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے وہاں ایجوکیشن سسٹم ہے بہت بڑھ گیا ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہے، کوانٹیٹی بہت ہے، کوالٹی نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے وہاں ہیلتھ کی فیسلٹیز کے اوپر اربوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو فری دوائیاں جو ہیں نہیں ملتی۔ ہمیں اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے۔ لیکن آپ نے سب سے بڑے مسئلے کا تو ذکر ہی نہیں کیا کہ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے کیسے ڈیل کریں گے آپ؟ جی، یہ الیکشن ہو جائے تو خود بخود ڈیل ہو جائیں گے۔ یہ الیکشن ہی مسائل کا حل ہے۔ ٹھیک ہے، الیکشن جب جائیں گے، ہم تو کہتے ہیں نا کہ جی آئیے آپ بھی الیکشن لڑیں، تو الیکشن ہوگا، عوام فیصلہ کر دے گی نا وہ کس کے ساتھ ہے۔ ان کے ساتھ ہوگی تو ہم تسلیم کر لیں گے، ہمارے ساتھ ہوگی۔ جب دیکھیں نا الیکشن کے پولنگ اسٹیشن پہ دھاندلی نہ ہو تو پھر کوئی آدمی نہیں کہے گا کہ جی یہاں پہ غلط الیکشن ہوئے، پھر رزلٹ سب نے تسلیم۔ اچھا سر، کچھ لوگوں کا خیال ہے اور پیپل پارٹی کے ہمارے کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مہاجرین کی نشستوں کا مسئلہ ہے نا، یہ بنیادی طور پر نون لیگ نہیں حل کرنے دیتی، اور چونکہ اس سے پولیٹیکل فائدہ ان کو ہوتا ہے، 9 نشستیں پنجاب کے اندر ہیں، اور پیپلز پارٹی مہاجرین کی نشستیں ختم کرنا چاہتی ہے، تو یہ اس میں کس حد تک حقیقت ہے کہ آپ لوگ مہاجرین کی نشستیں ختم نہیں کرنا چاہتے؟ پیپلز پارٹی کا کیا اس پہ سٹانس اس وقت آپ کو لگ رہا ہے؟ تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست کا جو آئین دیا گیا 1974 میں، اس کا بانی جو تھا ذوالفقار علی بھٹو تھا، اور اس میں مہاجرین کی نشستیں رکھی گئیں الیکشن لاز میں۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھی۔ اس کے بعد سردار ابراہیم خان صاحب پیپلز پارٹی کے صدر تھے، انہوں نے کبھی مہاجرین سیٹوں کی مخالفت نہیں کی۔ اس کے بعد بیرسٹر صاحب، اس کے بعد راٹھور صاحب جو فیصل ممتاز راٹھور کے والد، یہ وزیر اعظم بنے، مہاجرین کی سیٹوں سے ووٹ لے کر بنے وزیر اعظم۔ اس کے بعد چودھری بیرسٹر سلطان محمود صاحب پیپلز پارٹی کے صدر تھے، وہ وزیر اعظم بنے، وہ بھی مہاجرین کی سیٹوں کے نمائندوں سے ووٹ لے کر بنے۔ ان کے بعد چودھری مجید صاحب
پیپلز پارٹی کے صدر تھے، وزیر اعظم بنے، انہوں نے بھی مہاجرین نمائندوں سے ووٹ لے کے بنے. ایون ابھی فیصل ممتاز راٹھور صاحب یہ بھی جب وزیر اعظم بنے تو مہاجرین نمائندوں سے ووٹ لے کر وزیر اعظم بنے. جب میٹھا میٹھا آپ تو کڑوا کڑوا تو، یہ تو نہیں چل سکتا. دوسری بات یہ ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مہاجرین کی چیزیں، جو مہاجرین کی سیٹوں کے حوالے سے ان کا، آپ پہلے تو کہتے تھے نا، اب انہوں نے دیکھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی پہ ہم نے ایکشن کر دیا تو کچھ لوگ ہمارے خلاف ہو گئے تو انہوں نے اس کا بہانہ بنا دیا، اور آپ کہتے ہیں اس کو متناسب نمائندگی کے ذریعے دیا جائے. ہم نے کہا یہ ٹھیک ہے، یہ اس پہ بھی غور کیا جا سکتا ہے. سیٹ ختم کرنے کی بات نہیں کرتے، سیٹ ختم کرنے کی بات نہیں کرتے، یا تو سامنے آگے کہیں. اور ایک میٹنگ میں کسی صاحب نے کہا، ان کے ایک بڑے لیڈر نے، جی ہماری تو شروع سے پالیسی ہے. میں نے کہا آپ کے دل میں ہوگی نا، ہمیں تو نہیں پتہ، عوام کو تو نہیں پتہ کہ آپ کے دل میں کیا ہے. سوال صرف اتنا ہے کہ کیا یہ ان سیٹوں کا مسئلہ کشمیر سے کوئی تعلق ہے، کیا ریاست سے کوئی تعلق ہے. جیسے میں نے پہلے گزارش کر دی کہ اگر ان سیٹوں کو ختم کرنا ہے تو ٹھیک ہے نا بھائی، ختم کرنا ہے، چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. تو پھر ریاست میں پھر فیصل راٹھور صاحب وزیر اعظم تو نہیں رہیں گے نا، پھر کوئی ایڈمنسٹریٹر ہی رہیں گے وہ. ٹھیک. پھر چودھری لطیف اکبر صاحب صدر تو نہیں رہیں گے. پھر چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے، وہ تو پھر وہ ختم ہو جائے. تو یہ چیزیں ساری غور کی جا سکتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی مسلم لیگ کو فائدہ ہے، آج چونکہ پیپلز پارٹی پنجاب میں ناپید ہے. آخری بات وہ جو ہے، یہ جو اس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں جیسے پاکستان سے الحاق والی شیخ، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کتنے لوگ ہیں اور جو عام کشمیری ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہاں کی سیاسی جماعتیں، سیاسی لیڈرشپ اور ساری سیاسی لیڈرشپ وہ کیا سوچتی ہے، تو ان کا کیا نقطہ نظر ہے پاکستان کے؟ لیکن آزاد کشمیر کے عوام کی رہنا، ہمارے رشتے کیا ہیں. پہلے تو یہ دیکھنا پاکستان سے رشتہ کیا ہے. پاکستان سے ایک نظریاتی رشتہ ہے. اس لیے پہلے میں نے گزارش کی کہ مہاراجہ کی بات مان لیتے تو ہندوستان کا حصہ ہوتے نا. تو ریوالٹ کیوں کیا تھا؟ ریوالٹ اس لیے کیا تھا کہ مہاراجہ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا. دوسرا، ہمارا خون کا رشتہ ہے، ہماری عزیزداریاں، رشتہ داریاں، یہ سارا بیلٹ جو ہے یہ خطہ پٹوار کے ساتھ اور ہزارے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ تو ہمارا ایک ایسے رشتے ہیں کہ جن رشتوں کو کوئی توڑ نہیں سکتا. تیسری بات ہے کہ ہمارے دریاؤں کا جو بہاؤ ہے وہ پاکستان کی طرف ہے، ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ تو ہمارا تو رشتہ کلمے کا ہے، خون کا ہے. تو یہ رشتے تو یہ ساری سیاسی جماعتوں کا یہی ہے. ایون کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ یہاں پہ ابھی عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں، ان میں سے بھی 90% لوگوں کا جو ہے پاکستان کے بارے میں نگیٹو سوچ نہیں ہے. میں ان کے بارے میں بھی کہتا ہوں. لیکن 10% جو ہے میڈیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت بیچ میں گروپس اور ایلیمنٹس ہیں، وہ ایسا پتہ لگتا ہے جیسے کہ سارا آزاد کشمیر پاکستان کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہے. پورا آزاد کشمیر پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے. میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ یہ مارکہ حق ہوا، میں تو وہاں موجود تھا. ہم سب اپنے آرمی کے کیمپس میں جاتے تھے اور کہتے تھے ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو آپ ہمیں بتائیں. اس سے بڑی کیا کوئی پاکستان کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دے گا؟ پاکستان کے ساتھ یہ جو بعض لوگ آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان ایک تفریق پیدا کرنے کے، نفاق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں اس پہ بھی نظر رکھنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے ہندوستان فائدہ اٹھا جائے اور ہماری جو تحریک ہے، بہرحال تحریک علاقے پاکستان، اس کو نقصان پہنچے. شاہ غلام قائد صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا آپ سے، اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمارے دفتر آئندہ بھی تشریف لاتے رہیں گے. انشاءاللہ. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.